तमाम जो दुकानदार थे बड़े मुतासिर थे और बड़े परेशान थे सैफुल्लाह नियाज़ी थे। क्या जो अदील ने उसको मारा, यहाँ यकीनन वो उसको जान से तो नहीं मार रहा था, मेंटली टॉर्चर कर रहा था, तो क्या इसको हम कर पाएंगे कि ये भी सेल्फ डिफेंस में आता है कि वो परेशान कर रहा था, उसने मार दिया? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ? तंग आए बे डेली माँ भैन किन्नियां को गालां कढ़दे तुहानूं दस नहीं सकते कि उसको इस कदर ज़हनी दबाव का शिकार और इस कदर उसको ज़हनी तशद्दुद का शिकार बनाया गया कि उसके पास कोई और चारा नहीं था कि वो इस शख्स की जान ले लेता, उसके बगैर उसके पास कुछ चारा नहीं था। पुलिस मुलाजमीन जो हैं वो अक्सर हमने माजी में भी देखा कि वो अपने पेटी भाई को बड़ा सिक्योर करते हैं और उसको जो उसका माजी होता है उसको बड़ा दागदार होने से बचाते हैं। तो क्या लगता है आपको कि फेयर इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी और जो तमाम मिसल में लिखा जाएगा वो बिल्कुल फेयर होगा? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, कुछ रोज़ कबल सैफुल्लाह नियाज़ी SHO को मुबैना तौर पर उन्हीं के मुलाजिम की जानिब से मर्डर कर दिया गया। नाज़रीन, काफ़ी लोग जो है सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे हैं और अदील को हीरो बना दिया गया है। लोग कह रहे हैं कि अदील ने बिल्कुल ठीक किया गया, क्योंकि जिस तरह बताया जा रहा है, उसका इब्तदाई बयान सामने आया था जिसमें उसने बताया कि ये मुझे माँ बहन की गंदी गालियाँ देता था जो नाकाबिले बर्दाश्त थी और मैं तंग आ गया था, जिसके बाद मैंने इसको दिया गया। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। क्या उसको पाकिस्तान की अदालतों से, कानून से इंसाफ मिल पाएगा या नहीं? ये तमाम बातें जानने के लिए हम मौजूद हैं चौधरी अहमद शेर जट साहब के साथ, जो एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। इनसे जानते हैं कि क्या अदील जिसने ये मर्डर किया है, क्या उसको इंसाफ मिलेगा या उसको सज़ा होगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जो ये मामला है पहले तो बड़ा अफसोसनाक है, क्योंकि किसी भी इंसान की जान जाना, वो जिस भी हालात में हो, जिस तरह से भी हो, जंग की हालत में भी हो, किसी इंसान का कत्ल होना जो है, वो इंसान की जान जाना, वो एक अफसोसनाक चीज़ ही समझी जाती है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है इस पर्टिकुलर मामले का, नियाज़ी साहब का जो कत्ल हुआ और उनके वो मोटर मैकेनिक जिस तरह उसका स्टांस सामने आया, ये बड़ा अफसोसनाक है और हमारी सोसाइटी को ना बेसिकली ये पोज़ कर रहा है हमारी सोसाइटी में हो क्या रहा है। वो जो एक फ्रस्ट्रेशन है, एक ताकतवर बनने की फ्रस्ट्रेशन, और उसके बाद एक कमज़ोर इंसान की जो फ्रस्ट्रेशन है जो वो फेस करता है जब उसके ऊपर किसी की तरफ से ज़हनी दबाव का वो शिकार होता है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा होता है, ये उन सारी चीज़ों की अक्कासी करता है ये केस। और मैं समझता हूँ ये एक टेस्ट केस होगा, ये हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे निज़ाम के अंदर एक टेस्ट केस होगा। अगर हम इसी केस को इन डेप्थ इसकी स्टडी करें, इसके ऊपर रिसर्च हो, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, कोई ईमानदार लोग इसको इन्वेस्टिगेट करें, फिर एक अच्छी अदालत में इसका ट्रायल हो, जो लोग ट्रायल कंडक्ट करने वाले हों वो अच्छे हों, तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी सोसाइटी के लिए एक टेस्ट केस है। और इस तरह के कई वाक़यात से फिर हम बच सकते हैं जहाँ किसी को ज़हनी दबाव का शिकार बनाया जाता है। जैसे उसका मौक़िफ़ है कि माँ बहन की गालियाँ दी जाती हैं, तो वो गालियों का उसके ऊपर किस कदर असर पड़ा कि वो उसको सेल्फ़ डिफेंस के अंदर वो अपने आप को ला कर समझ रहा है कि मैं अब किसी की जान ले लूँ। अच्छा जज साहब, आपने यहाँ सेल्फ डिफेंस का नाम लिया, क्या आप कानूनदान भी हैं, आप समझते हैं कि इसको सेल्फ डिफेंस में आप जस्टिफाई कर पाएंगे या इसके वकला जो होंगे वो इसको कर पाएंगे अदालत के अंदर कि इसने सेल्फ डिफेंस के अंदर आके अदील ने मारा? देखिए अब्दुल्ला साहब, प्रॉब्लम ये है कि ये अभी चूँकि हम भी मीडिया के ऊपर बात कर रहे हैं, अभी ट्रायल का आगाज़ नहीं हुआ, ना ही अभी तफ्तीश मुकम्मल हुई है, बल्कि हमारे यहाँ तो आपको पता है कि तफ्तीश के बाद चलान आने में कितना वक्त लगता है। उसकी एक स्टेटमेंट आई है मुलज़िम की, चूँकि उसको गिरफ़्तार करने से पहले ही उसकी एक स्टेटमेंट आ गई और उसके ऊपर फिर एक पब्लिक का एक सेंटिमेंट सामने आ गया। ये सारी वो चीज़ें, अगर वो सही कह रहा है और उसके इस चीज़ को साबित करने के लिए सिर्फ मीडिया के गवाहान नहीं, वहाँ अदालत के अंदर वो गवाहान से साबित कर सकता है कि उसको इस कदर ज़हनी दबाव का शिकार और इस कदर उसको ज़हनी तशद्दुद का शिकार बनाया गया कि उसके पास कोई और चारा नहीं था कि वो इस शख्स की जान ले लेता, उसके बगैर उसके पास कुछ चारा नहीं था, तो फिर यकीनन ये मैं कहता हूँ 100% एक्विटल का भी केस है। और ये एक सोसाइटी के लिए पैगाम भी है कि फिर इस तरह की चीज़ों से लोग बाज रहेंगे। लेकिन अगर वो नहीं कर पाता, लेकिन अगर वो उसका मौक़िफ़ गलत है, अगर वो सिर्फ इस चीज़ को बुनियाद बनाता है और दरमियान में कोई और किस्से सामने आते हैं, कोई और ऐसा उसकी तरफ से कोई और मोटिव सामने आता है जिसकी बुनियाद पर उसने ये सारा कुछ किया, तो फिर
یہ 100% قتل کا کیس. صاحب مجھے بتائیے گا کہ گواہان تو یقیناً مدعی کی جانب سے پیش کیے جاتے ہیں جو ایف آئی آر میں ہوتے ہیں کہ ہم وہاں موجود تھے. کیا ملزم کو بھی اپنے گواہان پیش کرنے کی جو عدالت ہے، لا ہے، اجازت دیتا ہے کہ آپ بھی اپنے گواہان پیش کریں، اپنی صفائی میں کچھ اگر کہنا چاہیں تو؟ دیکھیں آئین کا جو آرٹیکل 10 ہے نا، وہ بنیادی طور پر ہمیں ایک حق دیتا ہے کہ ہمیں فیئر ٹرائل ملے گا. اسی کی آگے فردرنس کے اندر ہمارے قوانین ہیں، ہمارے کوئی قوانین جو ہیں وہ آئین کے متصادم نہیں ہو سکتے. ہمارے پاس ایک طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے کہ ایک کیس رجسٹر ہوتا ہے، اس کے لیے مدعی کی طرف سے اوورال ایک سٹیٹمنٹ لی جاتی ہے لوگوں کی، اور 161 کے گواہان پولیس قلم بند کرتی ہے. اگر جب وہ عدالت میں چلے جاتے ہیں تو 164 کی شہادت ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزوں کے بعد جب ملزم کی طرف سے باری آتی ہے تو پھر ملزم کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ کیا ڈیفینس کے پاس کوئی شہادت ہے. پھر ڈیفینس اپنے گواہ پیش کرتا ہے. وہ ملزم جو ہے اس کو ایک دو نہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کے پاس جتنے گواہان ہیں وہ عدالت کے اندر پیش کر سکتا ہے. وہ گواہی دیں آ کر، ان کے اوپر پروسیکیوشن جرا کرے، اسٹیٹ جرا کرے، اور اس کے بعد اگر وہ قائم رہتے ہیں تو اس کی شہادت پراپر مانی جائے گی، اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا. پورا اس کے پاس حق ہوگا کہ وہ عدالت کے اندر اپنی طرف سے بھی شہادت رکھ سکے. جج صاحب سیلف ڈیفینس، کیونکہ ہم نے تو سنا ہے کہ اگر آپ کو کوئی شخص مارنے آیا تو آپ کو وہ مارنے سے پہلے اگر آپ اس کو مار دیتے ہیں تو یہ سیلف ڈیفینس میں آتا ہے. کیا جس طرح سیف اللہ نیازی، جس طرح ملزم کا بیان آیا عدیل کا کہ وہ مجھے مینٹلی ڈسٹرب کرتا تھا، ماں بہنوں کی گالیاں دیتا تھا، اور یقیناً ہم اس کے قریب سے ہو کے بھی آئے، تمام جو دکاندار تھے بڑے متاثر تھے اور بڑے پریشان تھے سیف اللہ نیازی تھے. کیا جو عدیل نے اس کو مارا، یہاں یقیناً وہ اس کو جان سے تو نہیں مار رہا تھا، مینٹلی ٹارچر کر رہا تھا، تو کیا اس کو ہم کر پائیں گے کہ یہ بھی سیلف ڈیفینس میں آتا ہے کہ وہ پریشان کر رہا تھا، اس نے مار دیا؟ عبداللہ بھائی یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں، چونکہ ابھی تک نا کوئی کیس کے اندر کوئی ڈاکومنٹری شیپ میں کوئی چیز نہیں ہے، کسی کا بیان نہیں ہے، سارے میڈیا سٹیٹمنٹس ہیں، سارے وہاں پبلک کے جو بھی سینٹیمنٹس ہیں وہ بھی میڈیا کے سامنے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر تفتیش کے اندر، جو پہلے میں آپ کو تھوڑا سا سیلف ڈیفینس کو ایکسپلین کر دوں، ہمارے پاس نا دو طرح کے رائٹس ہوتے ہیں. کوئی میری پراپرٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے تب بھی میں آگے سے ریئیکٹ کر سکتا ہوں، میں اگلے بندے کے اوپر حملہ کر سکتا ہوں، مجھے قانون اجازت دیتا ہے. میرا ضابطہ، میرا جو تعزیرات پاکستان قانون ہے جس کے تحت سارے جرائم ہوتے ہیں، اسی کے اندر یہ پروویژن شامل ہے کہ میرے پاس ہے یہ رائٹ ہے کہ اگر میرے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے اور وہ میری پراپرٹی کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو میں ریئیکٹ کر سکتا ہوں، اگر میری جان کو نقصان پہنچ رہا ہے تو بھی کر سکتا ہوں. سو یہ دو طرح کے میرے پاس سیلف ڈیفینس ہیں. اب اگر اس کے ساتھ واقع میں وہ سب کچھ ہو رہا تھا، صرف ملزم کی حد تک سٹیٹمنٹ سے کافی نہیں ہے، وہ اس کو حالات سے، واقعات سے، اس کو گواہان سے یہ ساری چیزیں ثابت کرنا پڑیں گی. اگر وہ ثابت کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے بات کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس قدر ذہنی دباؤ کا شکار تھا، اس کو ہر روز خوف آتا تھا، شاید وہ خوشی کر لیتا اس سے، تو اس نے اپنی جان گنوانے سے بہتر سمجھا کہ اگلے کی جان لے. صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پولیس ملازمین جو ہیں وہ اکثر ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ وہ اپنے پیٹی بھائی کو بڑا سکیور کرتے ہیں اور اس کو جو اس کا ماضی ہوتا ہے اس کو بڑا داغدار ہونے سے بچاتے ہیں، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ فیئر اس میں انویسٹیگیشن ہوگی اور جو تمام مثل میں لکھا جائے گا وہ بالکل فیئر ہوگا؟ ویسے آپ کے لیے یہ بڑی اچھی لائن بھی ہوگی، آپ کے سوشل میڈیا کے لیے. یہ اس میں دو لوگ مقدمہ اب لڑیں گے، اس کے گھر والے لڑیں گے ملزم کے اس کو بچانے کے لیے، پولیس لڑے گی اور اس کے گھر والے لڑیں گے اس کو شہید ڈکلیئر کروانے کے لیے. کیونکہ ہمارے انفارچونیٹلی جو آپ نے وہ والی بات کی ہے نا کہ پولیس والے پیٹی بھائی کے خلاف نہیں جاتے، پولیس والے پیٹی بھائی کے خلاف تو نہیں جاتے، یہ المیہ ہے، وہ گند پھیلا رہا ہے، وہ کچھ بھی کر رہا ہو اس کے خلاف نہیں جاتے، یہ صحیح بات ہے. پولیس والا ہم نے ریسنٹلی دیکھا، ایک پولیس والے کے مرنے کے اوپر ایک مقابلہ کر کے ایک خاندان کے 2 لوگوں کو 4 لوگوں کو مار ڈالا گیا، 17 گھنٹے کا مقابلہ ہوا. بعد میں حقیقت یہ کھلی کہ وہ پولیس والے تو خود منشیات فروش تھے ساتھ یا کچھ بتا لیتے تھے، تو لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو بدلہ لیا ہے، اور بدلہ لے کے اس کے بعد ہوائی فائرنگ کرتے رہے، وہ مطلب سریعام کرتے رہے. ریاست تو ہے کوئی نہیں نا، یہی ہے سب کچھ، پولیس اسٹیٹ بنی ہوئی ہے. اس معاملے کے اندر اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی پولیس والا ہوتا ہے نا تو اس کو پھر وہ شہید اگر ڈکلیئر ہو جاتا ہے تو بڑے بینیفٹس ہیں. اگر پولیس والا دیکھیں، اگر وہ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے صحیح مارا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو اپنی جان کا خطرہ تھا، زیادتی کر رہا تھا، تو پھر وہ شہید تو نہیں کہلائے گا. اچھا، آپ کا کیا تجربہ ہے؟ آپ بھی فیلڈ میں ہیں، آپ بھی بڑے کیسز دیکھ چکے ہیں، کیا لگتا ہے کہ وہ شہید ہوا ہے یا اس کو مرڈر کیا گیا؟
دیکھیں میں ہمیشہ بڑا محتاط رہتا ہوں، لیکن اگر بادی و نظر میں دیکھیں جو سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں تو اس سے یہی لگ رہا ہے کہ اس بندے نے ذہنی دباؤ میں آ کے ذہنی تشدد کا شکار ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنی ساکھ کو بچانے کے چکر میں یہ فیصلہ کر لیا، اس کی انٹینشن نہیں تھی۔ لیکن میں اگین اس لیے کہتا ہوں کہ جب ان ڈیپتھ چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، مطلب آئی وش اگر میں اس ملزم کو کے ساتھ کوئی آدھا پونا گھنٹہ گزار سکوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس میں سے پھر سمجھ سکوں گا کہ اس بندے کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، یہ خود بھی مینٹلی سٹیبل تھا کہ نہیں تھا، اس نے ایسے ہی حملہ کر دیا کسی کے اوپر۔ تو ان ساری چیزوں کے بعد پھر اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن بادی و نظر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ لوگ بھی اس کی بات کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ واقعی اس کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی تھی، اور اسی کا بدلہ جو ہے وہ اس نے اس کی جان لے کے کیا۔ لاسٹ میں جج صاحب یہ ایک کیس تھا جو سامنے آ گیا، نظر آ گیا، کیونکہ سیف اللہ نیازی صاحب تھے اور بڑے طاقتور ایس ایچ او تھے۔ سر ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو اپنے طاقت کے نشے میں جو غریب اور کمزور لوگ ہیں ان کو مجروح کرتے ہیں، ان کی عزت و نفس کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، ان کو بعد میں ذلیل کیا جاتا ہے۔ سر ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ وہ کیا کریں؟ کیا وہ کسی ادارے کے پاس جائیں یا وہ انتظار کریں اپنی یا وہ اس کو مار دیں؟ دیکھیں جب تک نظام بہتر نہیں ہوتا تب تک تو میں ایک ہی کہوں گا، جو یہ ظلم کر رہے ہیں، جو اس کیپیسٹی میں ہیں کہ لوگوں کو ذہنی دباؤ کا شکار، تشدد کا شکار، اور یہ سمجھتے ہیں کہ مرنا نہیں ہے، اوپر کچھ نہیں ہے، ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ بس یہ سمجھ جائیں اس طرح کے کیسز کو دیکھ کر کہ ہر صبر کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، اور ہر کسی کے صبر کا پیمانہ کبھی نہ کبھی پورا ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ریاکشن ہوتا ہے وہ ریاکشن آپ تو چلے جائیں گے، آپ کے پچھلوں کو جو ہے وہ آپ کے خاندان کے لوگوں کو وہ ہمیشہ پچھتاوا رہے گا۔ اس لیے کسی پہ ظلم کر رہے ہیں، کسی سے زیادتی کر رہے ہیں، آپ پولیس والے ہیں، آپ کوئی اور سرکاری افسر ہیں، آپ کوئی میں کہتا ہوں وکیل ہیں، کوئی جج ہیں، کچھ بھی ہیں، تو یہ خدا را ذہن میں رکھیے کہ اگر اگلے کی برداشت کا پیمانہ، اس کے صبر کا پیمانہ بھر گیا، مکمل ہو گیا، تو پھر اس طرح کا ریاکشن آئے گا، اور پھر آپ اور آپ کے پچھلے سارے پریشان ہوں گے، پچھتائیں گے، آپ تو رہیں گے نہیں اور وہ لوگ پچھتائیں گے۔ اس لیے تھوڑا سا اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے پہلے، کسی کا نقصان کرنے سے پہلے، کسی کو تشدد کا نشانہ بنانے سے پہلے، کہ آخر کسی کی صبر کا پیمانہ جو ہے وہ بھر سکتا ہے۔ ناظرین یہاں پنجابی کی وہ مجھے بات یاد آ گئی کہ ات خدا دا ویر، اور اتنا ظلم کریں کسی کو، اتنا تکلیف میں دیں جتنا کہ وہ آپ برداشت کر رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ اس کا جو ریئیکشن ہے وہ آپ کو گھاٹ اتار دے۔ اور یقیناً اس ٹائم فیس بک پہ اگر سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم میں دیکھا جائے تو عدیل ہیرو ہے، کمنٹ سیکشن میں جائیں تو لوگ یہ طرح طرح کی بات کر رہے ہیں کہ عدیل نے بالکل ٹھیک کیا، حتیٰ کہ جہاں نیازی صاحب رہتے تھے رہائش گاہ کے باہر، وہاں بھی آپ چلے جائیں تو لوگ ان سے اتنے پریشان تھے کہ وہ کہتے تھے آتے جاتے یہ گالیاں نکالتے تھے۔ اور یقیناً اگر ماضی کی بات کی جائے تو ان کے ادارے کے اندر ہی کافی دفعہ وہ معطل ہو چکے ہیں اپنی بدتمیزی اور اخلاق کی وجہ سے، اور متعدد ان پہ مقدمات بھی ہیں۔ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور گاہ کیجیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔